बरेलवी ने देवबंदी का जनाजा पढ़ गया, उसका निकाह भी गया, बैत भी गई। एहतियाती जोर पढ़ ले जुम्मे के साथ तो निकाह एहतियाती हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इससे निकाह टूटेगा नहीं। अगर किसी मियाँ बीवी का निकाह कुछ अरसे के बाद दोबारा पढ़ाया जाए और बाकायदा पूरी सेरेमनी की जाए तो पुराने वाले निकाह पर नया निकाह करने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? पहली तो बात है ये करते क्यों हैं लोग? एक निकाह हो गया तो तसल्ली नहीं हो रही। इसकी कई एक मदनी वजूहात हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि आपने निकाह करने के बाद किसी बदमज़हब का जनाजा पढ़ लिया तो आपका निकाह टूट गया। यही बता रहे हैं ना आपको, उलमा नहीं, कहानियां नहीं करा रहे कि किसी बरेलवी ने देवबंदी का जनाजा पढ़ गया, उसका निकाह भी गया, बैत भी गई, तो तजदीद निकाह की जरूरत पड़ेगी। तो तजदीद निकाह तो हो सकता है सर, उसमें तो कोई अर्ज नहीं है। तजदीद ईमान भी रोज़ाना किया करें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के सोएं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो रात को ये पढ़ लेगा 2 आयत, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून ऑनवर्ड, तो वो उसके लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएंगी, उसको कफ़ायत कर जाएंगी। उसमें तजदीद ईमान हो जाता है। तो तजदीद ईमान तो रोज़ाना रात को सोने से पहले करना चाहिए, और तजदीद निकाह भी बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है। मेरी नज़र में नहीं, उलमा की नज़र में। आपने देखा नहीं इंडिया की वो एक वीडियो कितनी वायरल हुई थी, एक मौलवी मस्जिद में बैठा और लाइन लगी हुई है, वो धड़ाधड़ निकाह पे निकाह हो रहे हैं, पूरे गांव का निकाह। तो वो कह रहे थे वहां पे कोई देवबंदी मर गया था, उसका जनाजा पड़ा हो, और ये इंडियन मीडिया ने बकायदा उनके टीवी चैनल ने दिखाई, और कितनी मुसलमानों की बदनामी हुई। तो कह रहे चूंकि इन्होंने देवबंदियों का जनाजा पढ़ लिया तो बरेलवियों ने फतवा दिया कि आप सबके निकाह टूट गए। तो देवबंदी भी यही कहेंगे आप किसी शिया का जनाजा पढ़े होंगे, निकाह टूट गया। तो वो इसलिए तजदीद निकाह की जरूरत पड़ जाती है, निकाह पर निकाह की। वो निकाह पर निकाह नहीं होता, वो तो कहते हैं निकाह खत्म हो गया तो दोबारा। ये तो मैं सिर्फ एक आपके दिमाग में ड्रिल करने के लिए बात की। अमूमन ये मसाइल आते हैं हमारे बैरून मुल्क में जो लोग सेटल हैं, उसकी कई एक वजूहात है। यहाँ पे वो निकाह करते हैं, बाद में उन्हें वहां पे जाके निकाह की सेरेमनी अरेंज करनी पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे नेशनलिटी लेने के लिए या इस तरह के इश्यूज के लिए। बाज़ औक़ात माँ बाप से छुप के उन्होंने किया होती है शादी, बाद में माँ बाप उस लव मैरिज पे राजी हो जाते हैं, तो माँ बाप को खुश करने के लिए एक दफा एक और सेरेमनी अरेंज करवाते हैं। हमारे पास तो हर तरह के मसले आते हैं, तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। और फिर बाद में माँ बाप परेशान होते हैं जब उनको पता चलता है कि ये तो हमारे साथ तो मामू बनाया है हमारी औलाद ने, वो फिर हमें पता कर रहे होते हैं। तो अगर कोई जानबूझ के भी निकाह के ऊपर निकाह कर ले, बशर्ते कि वही मियाँ बीवी दोबारा करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तजदीद अहद ही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं ना, अनफी कहते हैं ना, एहतियाती जोर पढ़ ले जुम्मे के साथ तो निकाह एहतियाती हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इससे निकाह टूटेगा नहीं। अलबत्ता जो निकाह पे निकाह एक हराम भी है, वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। मिशकात में आपको निकाह वाले चैप्टर में मिल जाएगी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के निकाह की जो ऑफर किसी औरत को उसने की हो, उस पे अपने निकाह का पैगाम ना भेजे जब तक कि वो शख्स उस औरत से निकाह ना कर ले या उसको छोड़ ना दे। ये निकाह कर लेगा तो फिर तो वैसे ही नहीं भेज सकेगा, यानी जब तक वो सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। और अगर वो रिश्ता रिजेक्ट कर देता है फिर तुम अपना रिश्ता भेजो। ये नहीं है कि वो रिश्ता फाइल होने वाला है और आप रिश्ता भेज देते हैं और आप शायद फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है तो आपके भाई का रिश्ता टूट के आप अपना उल्लू सीधा करें। इस निकाह पर निकाह को हराम करा दिया कि निकाह के पैगाम पे आप निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते। अलबत्ता ये वाला मामला ठीक। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मदनी फूल दे देता हूं, पानी पीजिए। ये जो वट्टा सट्टा है, निकाह शगार, तो इसके बारे में भी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हराम है। वो हराम नहीं है। हमारा जो एस्टैब्लिश वट्टा सट्टा है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो निकाह हो रहा होता है। जो बुखारी और मुस्लिम में जिस वट्टा सट्टे को हराम किया गया वो ये है कि कोई शख्स इस शर्त के ऊपर अपनी बेटी का निकाह किसी से करे कि इसके बदले में तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर। एक वट्टा सट्टा जो हम जिसे वट्टा सट्टा कहते हैं ना, वो ये होता है कि एक की बहन का निकाह दूसरे के भाई के साथ और उसका उसके, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आप कोई वो मार्चा नहीं मार रहे, कोई इस तरह नहीं कर रहे।
اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ بھائی وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے، میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں۔ آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مصیبت ہے، سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے، وہ آلموسٹ عورت خریدنی پڑتی ہے آپ کو۔ اس لیے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں۔ آپ لوگ تو جناب 32 روپے 8 آنے، اور آج کل ذرا چینج ہو گیا، 5000 10,000 زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے جو مہر لکھوایا، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے مجلس میں ایک میں، آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا ہے واپس نہیں لوگے۔ ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے، بخاری مسلم میں ڈیٹیلز آتی ہیں، رخصتی سے پہلے، اور رخصتی واقعی آفیشل رخصتی، یہ نہیں ہے کہ مطلب نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ الگ ہے، جو آفیشل رخصتی سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حق مہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا، آدھا پھر بھی وہ مالک ہے۔ البتہ اگر رخصتی ہو گئی، ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا تو اب وہ نفع اٹھا لیا، نفع اگر اٹھا لیا ہے چاہے ایک رات کے لیے بھی، 1 روپیہ عورت نے اب واپس نہیں کرنا۔ لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتا چلا کہ اب کوئی قانون انہوں نے بنایا کہ جی اتنے عرصے میں ہو تو اتنے % وہ دے گی تو اتنے %، یہ نہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی، وہ حق مہر کے عوض، کیونکہ نکاح حق مہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حق مہر کے عوض ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ بھی واپس نہ لو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً زیادہ حق مہر اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نبھ جائیں، لیکن جو شریف النفس لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے، وہ سب سے قیمتی چیز تھی، بس جتنا آپ کا دل ہے حق مہر لکھو۔ یہ یعنی اخلاقی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن پریفریبل اسلام میں نہیں ہے کہ کسی عورت کا حق مہر تھوڑا لکھا جائے۔ نبی علیہ السلام جو حق مہر لکھواتے تھے وہ لاکھوں میں آج کی رقم بنتی ہے، میں نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے بتائی تھی، ہزاروں میں نہیں ہوتی تھی۔ اور باقی آپ نکاح نامہ اگر پڑھیں نا، آپ کبھی نکاح نامہ پڑھ لیں نا کبھی غور سے، تو یہ بڑا مشکل ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کئی کھانے ہوتے ہیں جس پہ کراس وہ مار دیتے ہیں، جو عورت کے حق والے کھانے ہوتے ہیں۔ آج کل تھوڑی ایجوکیشن آئی ہے تو جیب خرچ وہ لکھوا لیتی ہے، ادروائز کئی جگہ وہ کراس مروا رہے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے، اس کو، عورتیں بیچاری مظلوم ہیں جی ہمارے پاس، سیدھی جی بات نہیں کر سکتی، تو اسی لیے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کو حقوق دینے چاہیے، ان کا حق ہے یہ۔ اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، آج چونکہ سوال وہ والا تھا اس لیے میں ادھر تک ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی نکاح پہ دوبارہ نکاح 3ری بار بھی پڑھا لے، 4تھی بار بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ آپ بتاؤں کئی گاؤں ایریا میں جب کوئی بندہ مر جائے، ایک دفعہ سنی جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ، پھر اسی کا جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ۔ تو ابھی تک جنازوں کا آپ نے سنا ہوگا، نکاح کا نہیں سنا ہوگا۔ اگلے دن ایک بندے نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا، اس نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ سنیوں سے نکاح پڑھوانا پڑ رہا ہے اور ایک دفعہ شیعہ سے، تو میں کہا پڑھوا لیں۔ نکاح کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے، آپ نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا۔ دیکھ لیں وہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا پرانا نکاح ویلڈ رکھا ہے، ادھر آپ مسلمان ہو کے بھی کسی دوسرے کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ نکاح بھی ویلڈ نہیں رہتا۔ فرق دیکھیں، کیونکہ یہ سوشل بائنڈنگ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اسلام کی وجہ سے ہم اسے اسلامک فارم میں کر لیتے ہیں۔ سوشل بائنڈنگ، ایجاب و قبول تو ادھر بھی رہتا ہے، باقی لینا دینا تو ہر معاشرے میں ہے عورت کا اور مرد کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ سوشل بائنڈنگ ہے۔ سر غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں دوبارہ کروائے، تو آپ مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے پہ، جنازہ نہیں، وہ کہتے ہیں نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھ لی نا تو گیا۔ یہ لادہ بات ہے کہ مولوی جو فتوے دیتے ہیں نا، جب رمضان نشریات میں ان کو پیسے دے کے میڈیا کے لوگ بلاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا دین کیا ہے؟ پیسہ۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنی وفات کے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں تم بھوکے مرو، اور نہ یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم
دنیا کے مال میں پھنس کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوں گے. اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن علی بھائی, علی الحسن نقوی صاحب کی طرف سے کوشچن ہے یہ. عموماً سننے میں آیا ہے کہ سعودیہ عرب میں مردوں کو قبروں میں کیمیکل ڈال کر ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ نئے مردے دفنا دیے جاتے ہیں. کیا زمین کی کمی کے باعث ایسا کرنا درست ہوگا؟ وہ یہ بالکل سنا کے سننی ٹننی والی بات ہے. یہ بالکل ریالٹی نہیں اس میں. کیمیکل ان کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیمیکل ڈالنے کی ضرورت تب پیش آئے جب انہوں نے دوسرے دن دوبارہ ادھر کو مردہ دفنانا ہو. سعودی عرب کے اندر قبرستان کی جگہ والا معاملہ تو ظاہر ہے, وہاں پہ قبرستان وہ ایک طرف سے, اور یہ ساری جگہ نہیں ہے جو متبرک قبرستان ہے. بقیہ غرقد ہو گیا, اور اس طریقے سے المعلہ والا قبرستان مکے میں ہے, یہ مدینے والا بقیہ غرقد. وہاں ظاہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے دفن ہونے کی, اور مکے مدینے کے لوگ عموماً اپنے انہی قبرستانوں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. تو بقیہ غرقد قبرستان ظاہر اتنا بڑا تو ہے نہیں ہے. وہ ایک طرف سے مردے دفنانا شروع کرتے ہیں, پھر سال کے بعد اینڈ تک پہنچتے ہیں, تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں ادھر سے. تو وہ تو تب ہو جب ادھر انہوں نے روزانہ نیا مردہ دفنانا ہو, تو پھر تو کیمیکلی ڈیزالو کرنا پڑے. تو یہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی حرام ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندے کی ہڈی توڑی. یہ گناہ کا کام ہے, ہڈی بھی نہیں توڑ سکتے. باقی پوسٹ مارٹم والا مسئلہ یا وہ میڈیکل کی تعلیم والا الگ ہے, اس میں میرے کلپ دیکھ لیجیے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ کسی انگارے پہ جا کے بیٹھ جائے. مسلمان کی قبر کی بھی یہ حرمت ہے کہ آپ قبر کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے. تو فزیکلی اس بندے کو کیمیکل ڈال کے ڈیزالو کرنا, اس کو تو آپ اسی طرح سمجھیں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو, تو گالی اور مارنا پیٹنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ تو حرام ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو آگ کا عذاب دے, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو آگ کے عذاب میں کیا ہوتا ہے؟ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کیمیکل ویپن کسی پہ آپ چلاتے ہیں تو وہ بھی گل سڑ جاتا ہے. یہ تو ویسے ہی حرام ہے. اور ایون مرتد کو بھی نہیں جلا سکتے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے کچھ مرتدین کو قتل کروانے کی بجائے جلوا دیا. ابن عباس کو خبر پہنچی, انہوں نے کہا ہائے افسوس, کاش ابن ابی طالب یہ نہ کرتے. ابو داؤد میں آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کو جب یہ خبر پہنچی, انہوں نے کہا کاش ابن عباس مجھے پہلے بتا دیتے. فوراً رجوع, کیونکہ اس زمانے میں تقلید نہیں نہ ہوا کرتی تھی نا, اور بزرگ پرستی بھی نہیں ہوتی تھی, اکابرین بھی نہیں ہوا کرتے تھے, کتاب و سنت ہی حجت ہوتا تھا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ مرتد جو کافر ہو چکا ہے, اسلام کا باغی ہے, اس کو بھی کیمیکل کے ساتھ نہیں جلا سکتے. چاہے جائے کہ آپ مسلمان مردوں پہ کیمیکل استعمال کریں, تو یہ جھوٹ ہے. وہ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ یار ادھر قبرستان اتنے عرصے سے چل رہے ہیں, وہی ابھی تک یوز ہو رہے ہیں, تو وہ مردوں کو شاید کیمیکل ڈالتے ہوں گے. نہیں, اور سب مہینے ڈیڑھ بعد ڈیکمپوزیشن ہو کے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں. ان ہڈیوں کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, جب وہاں پہ دوبارہ قبر کھودتے ہیں, وہ عموماً ساری لاوارث لاشیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ زیادہ تر لوگ حاج عمرے پہ جو فوت ہوتے ہیں, تو اب یہاں سے تو ان کی قبروں پہ کسی نے نہیں جانا, وہاں پہ دفن ہوئے. اور مکے مدینے میں ویسے لوگوں کو ایجوکیشن ہے, وہ کہتے ہیں جی قبر پہ جانے کی ایسے ضرورت نہیں, آپ یہاں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. قبریں تو عبرت کے لیے, جو مسلم شریف میں حدیث ہے. باقی ٹھیک ہے, قبر کا آپ کو رکھنا چاہیے, اس کو باقی بھی رکھنا ٹھیک ہے. حد آپ ایک بالی سے زیادہ اونچی نہ کریں, پکی نہ کریں, وہ صحیح مسلم سے ثابت ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد ڈیکمپوزیشن ہو کے گوشت گل سڑ جاتا ہے, ہڈیاں رہ جاتی ہیں یا چند ایک بال. وہ جب دوبارہ وہاں پہ قبر کھودتے ہیں نا, تو ہڈیوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ہلکی سے ایک سائڈ پہ لحد والا جس طرح معاملہ ہے وہ کر کے سائڈ پہ کر کے نیا مردہ دفنا دیتے ہیں. ان کو کیمیکل, اتنا مہنگا کیمیکل کر کے, ایک تو پیسہ لگا کے گناہگار ہونے کی کیا ضرورت ہے. البتہ غیر مسلم ملکوں میں سر یہ ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو آسمانی مذاہب جتنے ہیں, جیوز ہیں, کرسچنز ہیں, وہ بھی قبروں میں بلیو کرتے ہیں. لیکن اس وقت انگلینڈ میں خصوصاً چونکہ قبر کی جگہ بہت مہنگی ہے, تو وہ وہاں پہ کرسچن بھی اپنی لاشیں جلوا دیتے ہیں. بس آپ دے دیں, اگلے دن ایک پوٹلی آپ کو وہ دے دیتے ہیں, باقی وہ راکھ ضائع کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک مدنی پھول آپ کو عرض کر دوں, اسی لیے آپ کے جو رشتہ دار فوت ہوتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں, ان کی لاشیں ادھر اسی لیے آتی ہیں زیادہ تر کہ وہاں زمین بہت مہنگی ہے. جلوانے کو ان کا دل نہیں کرتا, ظاہر مسلمان ہے,
آخری کونے میں کامہ لگا کے ہے کہ وطن کی مٹی سے پیار ہے. اولادہ بات ہے وطن وہ آتے ہی نہیں 20-20 سال. البتہ میں اس اعتبار سے ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں کہ ان کے ریمیڈنس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے, وہ ہم ان کو سلام پیش کریں. وہ جو جس کی نیکی ہے وہ ماننی چاہیے. تو زیادہ تر وہاں پہ قبر کی جگہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے, اس لیے بھی والے ایشو آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک کیمیکل والا کوئی چکر نہیں, اس طریقے سے قطعاً یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لاش کو جلوا دیں یا لاش کے اوپر کیمیکل ڈالیں. البتہ آپ ایک طرح مردے دفنا سکتے ہیں قبر جنگی حالت میں. بخاری مسلم میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر کئی صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. اس میں بہرحال یہ خیال کیا جاتا تھا کہ قبلہ رخ سب سے آگے اس کو رکھا جائے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہے, پھر پیچھے, اور اگر اوپر نیچے بھی دفنانا ہے تو سب سے اوپر اس کی لاش رکھی جائے جو سب سے بڑا عالم ہے. تو ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اس کو صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے, 70 گز قبر دائیں بائیں آگے پیچھے کھل جاتی ہے. وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی, آپ کو کھود کے بھی نظر نہیں آئے گی. وہ برزخی معاملہ ہے. جنتی کفن مل جاتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. تو یہ قبریں مزار یہ آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اور ایک طرف صحابہ کرام ہیں نکلے ہیں گھر سے, قادسیہ میں 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں سر, 20 بچے ان کے مدینہ میں تھے. پرشین امپائر گرائی ہے, قبریں ادھر ہی ان کی گمنام بنی ہوئی ہیں, زمین کے برابر ہے, قبرستان بھی لوکیٹ نہیں ہو سکتا. جہاد کے دوران جو صحابہ فوت ہوتے تھے راستے میں سفر میں, تو ان کی قبریں اس طرح نہیں بنائی جاتی تھی, زیادہ تر گمنام بنائی جاتی تھی. افضل یہی ہے کہ زمین کے برابر قبر کرتی تھی. اب تو ہم مزے سے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلام آباد میں بالا آپ کو قبر ابھی بھی بڑی, باہر کے بندے کو تو وہ قبرستان میں جگہ نہیں دیتے, اور باقی جو عام بندہ بھی ہے اس کو بھی اچھی خاصی رقم ادا کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے, اسلام میں ہمیں اپنی مادری زبان میں مثلا اردو, پنجابی, پشتو, سندھی, بلوچی, فارسی, انگلش, چائنیز وغیرہ زبانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اپنی زبان میں انسان متوجہ بھی رہ سکتا ہے اور یوں نماز میں زیادہ خوشی اور خضوع نصیب ہو سکتا ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف ہے کہ یہ آپ کی جو علمی دلائل ہے نا, اگرچہ یہ آن دا فیس آف آرگومنٹ مضبوط ہے, لیکن اس کے ساتھ جو قباحتیں جڑی ہوئی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی. سب سے بڑی چیز ہے کہ مسلمان ایک امت ہے, یہ کوئی قوم نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پوری انسانیت کے لیے نبی علیہ السلام کو امام بنا کے بھیجا گیا. قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا. اگلے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں اور قبیلوں کی طرف ہوتے تھے, ہمارے نبی علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف ہے. تو کوئی چائنیز ہوگا, کوئی ہندی ہوگا, کوئی عربی ہوگا, کوئی افریقی ہوگا, کوئی آسٹریلوی ہوگا یا کوئی امریکن ہوگا, سب کے لیے نبی علیہ السلام پیغمبر ہے اور سب ایک امت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک حصے میں بھی تکلیف ہو سب محسوس کرتے ہیں. مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ضروری تھا کہ ان کی جو عبادات ہیں ان کو بھی ایک ہی رکھا جاتا تاکہ ان کی یونٹی قائم رہے. سب سے بڑی آپ کے پاس یونٹی ہے قبلہ رخ نماز پڑھنا, ورنہ آپ دیکھیں کتنا جھگڑا پنتا. یعنی آج ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں جھگڑا ہی نہیں بنتا کہ صفحے اس طرح ڈالنی ہے اس طرح ڈالنی ہے. کیوں؟ کعبہ ہماری یونٹی ہے. سب کہیں گے قبلے کی طرف, سنی ہے, شیعہ ہے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سب کے سب. اسی طرح عربک زبان ہماری یونٹی کی علامت ہے. نماز کون سی جو ہے وہ کوئی 500 صفحوں کی کتاب ہے جو یاد کرنی ہے, چھوٹی سی نماز ہے. عربی میں سب یاد کر رہے ہیں, امت 1400 سال سے کر رہی ہے, اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بہت لمبی چیز ہوتی تو آپ کی لاجک مان لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اس چیز کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا 2004 میں. اب ایک چائنیز اگر چائنیز میں نماز پڑھ رہا ہو تو مجھے پیچھے اس کے کھڑے ہونے میں کیا اٹریکشن ہے مغرب اور عشاء کے اندر اور فجر میں؟ بالکل ٹھیک. لیکن وہ بھی سورۃ الفاتحہ اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں میرا بھائی کھڑا ہے آگے. سر یہ جذبات آپ کو احساس ہوگا. سعودیہ میں آپ جا کے دیکھیں, حج اور عمرے پہ آپ کو رنگ رنگ کے انسان نظر آتے ہیں, لیکن سارے نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں. رکوع میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سورہ فاتحہ, قرآن وہ اسی طرح پڑھتے ہیں. مسلمانوں کی یونٹی ہے اس کے اندر, کتنی خوبصورتی ہے, کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا. ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے.
دوسرا، جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، بالمفہوم ہوگا، اور مفہوم ہوگا نا تو سر پاکستان میں ترجمہ کر کے بریلویوں کی نماز لگ چھپی ہوئی ہوتی اردو میں، وہ احمد بریلوی نے ترجمہ کیا ہوتا، جو بندیوں کی نماز کا ترجمہ کیا ہوتا اشری تھانوی صاحب نے، اہل حدیث کا کیا ہوتا جونا گڑھی صاحب نے، اور شیعہ کیا ہوتا سید فرمان علی شاہ صاحب نے. یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کے قرآن کے ترجمے کیے. لیکن آج آپ ان سب کی نماز کی کتابیں اٹھائیں، عربی میں ساروں نے سورہ فاتحہ فاتحی لکھی ہوئی ہے، اتحیات اتحیاتی لکھی ہوئی ہے، دروشی دروشی بھی لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں اس کی وجہ سے یونٹی مسلمانوں کی قائم ہے. اس لیے مادری زبان کے ساتھ یہ قباحتیں جڑی ہیں. لہٰذا جو مسلمانوں کی عبادات سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ ہیں، جیسے تلاوت قرآن ہے، نماز پڑھنا ہے، اس کو عربی میں رہنے دیں. آگے پیچھے آپ بے شک اردو میں، پنجابی میں، ہندی میں جمعے کی تقریریں ہو رہی ہیں نا، کریں، دعائیں بھی مانگیں اپنی مادری زبان میں، لیکن نماز کے اندر نہ چھیڑ خانی کریں. میرا ایک پرانا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ریپلائی ٹو مولانا اسحاق اینڈ جاوید احمد غامدی اور اردو زبان میں دعا کرنا. اس میں نے کہا تھا کریں لیکن نماز میں نہ کریں. کتنی دعائیں ہیں قرآن کی، ایک دعا یاد کر لیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں نہ کریں یہ ضرور کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی کون سی دعا ہے جس کا احاطہ نہیں یہ دعا کرتی؟ کسی نے پاس ہونا ہے پیپروں میں، پاس ہونے کی نیت کر کے یہی دعا کر لیں. کسی کو اچھا رشتہ چاہیے یہی دعا کر لیں. ٹھیک ہے، ہر طرح کی چیزیں. اور اس دعا کی کیا پرفیکشن، مجھے حدیث یاد آتی بڑی دقت انگیز. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے تو وہ بیمار ہو کے بالکل چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے. اوہ نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکو؟ اوہ تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تم عذاب مانگ رہے ہو. بخاری مسلم حدیث ہے، حدیث قدسی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے منو بخشنا ہی نہیں، تو انشاءاللہ وہ نہیں بخشا جائے گا. اور میں کہتا ہوں میرا اپنے رب پہ گمان ہے مجھے بغیر حساب و کتاب کی بخش دے، لیکن کرتوت بھی کرنا ہے، یہ نہیں خالی دعاؤں پہ رہنا ہے، کرتوت بھی، لیکن گمان اچھا رکھنا ہے اپنے رب سے. آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی. صحابہ کہتے ہیں وہ دعا اس نے پڑھنی شروع کی تو وہ ایسے صحیح ہو گیا جیسے کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی چڑیا کا بچہ جو ہے اس کے پر اگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح بالکل وہ ٹھیک ہو گیا. یہ اتنی پرفیکٹ دعا. اور ایک دعا اور آپ یاد رکھیں مسند احمد میں ہے، بڑی پرفیکٹ دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. سر کیا پرفیکٹ دعا ہے، کیا پرفیکٹ دعا ہے. دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے اور ہر کام کا انجام. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جی اخیر چنگی ہونی چاہیے. انگلش میں محاورہ ہے all is well if end is well. اگر کہیں کوئی قباحت رہ گئی کسی معاملے میں، اگر وہ اینڈ اس کا بہتر ہو گیا تو بہتر ہو گیا. ہر کام کا انجام بہتر کا. یعنی میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کریں. ہم دعوت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہی دعا کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے اٹیچ ہو جائیں، اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ اپنی جنت مشکوک ہو جائے. ہو جاتا ہے نا ایسے. لوگوں کی اصلاح کی فکر میں نکلتے ہیں، اپنا بیڑا گرک کر بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے اپنی آخرت سے پیار کریں. تو مسلمانوں کی یونٹی ہے عربی زبان، اس میں آپ ترجمہ یاد کریں. کتنا ٹائم لگتا ہے سر؟ اگر آپ کو گورنمنٹ کہے نا کہ جو نماز کا ترجمہ سنائے گا 1 لاکھ روپے کا چیک لے لیں، تو کتنے دنوں میں نماز یاد ہو جائے گی؟ یہ ساری سوال ہی ختم ہو جائے گا، بالکل اپنی موت ہی مر جائے گا. یہ ساری کہانیاں ہیں. ان بڑے مسلمانوں کی یونٹی کو قائم رہنے دیں. عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی ہے. قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کی یونٹی ہے. اجماعی چیزیں، ان میں دراڑ نہ ڈالیں اور نماز کو عربی زبان میں رہنے دیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، اسلام میں لڑکی کے لیے شادی کی کم از کم کتنی عمر مقرر ہے؟ کیا پاکستانی قانون میں 18 سال کی عمر مقرر کرنا درست ہے؟ 100% غلط ہے جی. پاکستانی پارلیمنٹ کیا پاکستان کی کسی بھی بڑی سے بڑی
عالم ہستی کو بھی اختیار حاصل نہیں کہ وہ شریعت کو بدلے. شریعت میں عورت جب بالغہ ہو جائے اس کا نکاح آپ کر سکتے ہیں. نکاح کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ابھی کر دینا ہے, کہ ابھی ذہنی طور پہ میچور نہیں ہے. باقی اجتہاداً یہ بات ٹھیک ہے, اس کی ترغیب دلانی چاہیے کہ بہت چھوٹی عمر میں شادی نہ کی جائے. حلال و حرام کا مسئلہ نہ بنائے نا گورنمنٹ میں آپ یہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ میچور نہیں ہوئے ہوتے. میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس ہے, جن کی چھوٹی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں نا, مردوں کی یا عورتوں کی, ہم میں سے بھی کئی لوگوں کے جاننے والوں میں یا اپنے گھر میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے, وہ میاں بیوی لڑتے بہت ہیں آپس میں. اور جن کی تھوڑی میچور عمر میں شادی ہوئی ہوتی ہے نا, وہاں لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں. کت خانہ پہ ہوتا ہے جو چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے. کیوں یار, ایک 20 سال کا لڑکا ہے, اس کی آپ شادی 16 سال کی بچی سے کر دیتے ہیں. وہ جتنا بھی تیز ترار ہو, معاشرتی اعتبار سے وہ ابھی میچور نہیں ہے. جو زمانے کے تھپیڑوں سے اس نے سیکھنا ہے. لیکن یہ بات اس زمانے میں نہیں تھی جب نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا. کیوں؟ وہاں پہ جو تربیت ہوتی تھی وہ ماں کی گود, بچپن ہی سے سب کچھ سکھایا جاتا تھا. باپ کے ساتھ بچہ اٹیچ ہو جاتا تھا, اس لیے باپ کا نام بھی اس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا. اسکول مدرسے ہوتے کوئی نہیں تھے, شروع میں گھوڑ سواری سکھا دیتے تھے. اس لیے آپ کو صحابہ ملیں گے جناب, نبی علیہ السلام کی وفات پہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی, حضرت حسن ابن علی 9 سال کے تھے جب حضور فوت ہوئے آلموسٹ, اور وہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں. حسین ابن علی کی عمر آلموسٹ سمجھ لیں 7.5-8 سال تھی, وہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں. اتنی چھوٹی عمر میں آپ دیکھ لیں اس وقت, یعنی اس حوالے سے. پھر سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایجوکیشن آٹومیٹیکلی ہو جاتی تھی. کیوں؟ عرب کے لوگوں کا گزر بسر جو ہے وہ بھیڑ بکریوں پہ ہوتا تھا, تو وہ بچے بڑی چھوٹی عمر میں وہ چیزیں آبزرو کر لیتے تھے. میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں. اور یہ مہربانی کیا کریں, یہ مجھے سیکس سے ریلیٹڈ جو آپ سوال بھیجتے ہیں نا, میرے اندر یعنی وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ میں اس طرح کی باتیں کر سکوں. ایک آدھی میرا سیکس پہ لیکچر ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے سٹارٹ میں کہا تھا مہربانی کر کے مرد مردوں میں دیکھیں, عورتیں عورتوں میں دیکھیں. اور وہ میں نے بڑے کنٹرول الفاظ میں کچھ انگلش کے لفظ بول کے وہ ایک ریکوائرمنٹ پوری کر دی تھی. ادروائز میری کوشش ہوتی کوڈ ورڈز میں بات کی جائے, کیونکہ ہماری کئی غیر شادی شدہ لوگ ہیں جو یہ مجالس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں اشارتاً بات کروں, ان کی بھیڑ بکریاں پالنے کی وجہ سے اس طرح کی ایجوکیشن چھوٹی عمر میں ہو جاتی تھی. اس لیے آپ کو چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں بھی ملتی ہیں. خود بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ عائشہ کی 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی شادی. بعض اس کو 9 کو 19 بنانے کی کوشش کرتے ہیں رخصتی کو. آپ 19 بھی بنا لینا, جن کو آپ نے خوش کرنا ہے انہوں نے نہیں خوش ہونا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی عمر تو 52 سے آپ 29 پہ نہیں لا سکتے نا, وہ تو 52 ہی رہنی ہے نا. تو اس لیے شادی کی عمر بالغ ہونے کے بعد ہے, اور بالغ ہونے کی وہی عمر جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آلموسٹ 15 سال بنتی ہے, یعنی ہجری اعتبار سے 14-15 سال, یا علامات بلوغت ظاہر ہو جائے. میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا, ایک صحابی کہتے ہیں وہ بنو قریظہ کا جب وہ عہد شکنی کے اوپر ان کو قتل کیا گیا تھا تو زیر ناف بال چیک کیے گئے تھے. زیر ناف بال اگ آئیں, یہ بھی بلوغت کی ایک علامت ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت کے لیے وہ مینسز والا معاملہ بھی ہے, اور مرد کے لیے وہ نائٹ فال والا احتلام والا ایشو بھی ہے. کوئی بھی ایک علامت ظاہر ہو جائے وہ بالغہ عورت ہو جائے گی. تو بالغہ کے ساتھ عاقلہ بھی ہونی چاہیے. بہرحال اگر کوئی کر لیتا ہے شریف فتویٰ کوئی نہیں, لیکن جس طرح باقی چیزوں میں دیکھتے ہیں, ظاہر ہے بندہ شادی کرنے نکلا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی کی تعلیم کتنی ہو. اب ایک ڈاکٹر اور انجینئر کی شادی آپ کر لیتے ہیں ایک حافظ قرآن عورت کے ساتھ جس کو انگریزی پڑھنی بھی نہیں آتی, تو اولاد کا کیا بنے گا؟ ہاں آپ کوئی پڑھی لکھی حافظہ لیں جو کم از کم اردو انگلش پڑھ سکتی ہو, بی اے تک یا ایف اے تک تعلیم ہو, کل کو بچوں کو تھوڑی تربیت دے سکتی ہو. ذرا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, اس وقت تو تعلیم کا موڈ چینج ہو چکا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں اپنے کفت میں شادی کرو. کفت سے مراد ہم پلہ. یہ ویسے تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ایک غریب مرد جو ہے ایک امیر عورت کے ساتھ شادی کر لے, یا ایک امیر مرد جو ہے ایک غریب عورت کے ساتھ شادی کر لے, لیکن بعد میں کیا بنتا ہے؟ اس زمانے میں نہیں نبھتی تھی. زید بن حارثہ اور سیدہ زینب کی شادی نہیں نبھ سکی کفر کے فرق کی وجہ سے. ہم پلہ ضرور ہونے چاہیے.
اس اعتبار کو ضرور دیکھنا چاہیے. باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے. اعلیٰ حسب و نسب کی وجہ سے, اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے, اور دین کی وجہ سے. پھر نبی صاحب نے فرمایا اللہ کے بندو دین دیکھا کرو. یعنی دین پہلی چیز ہے. دین سے مراد حافظ قرآن ہونا نہیں ہے, عامل قرآن ہونا ہے, صاحب قرآن ہونا ہے. ورنہ حافظوں سے تو اللہ کی پناہ, اکثر حافظ تو ایسے ہیں. صحیح بات ہے, جی کام چک کے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک کہتے ہیں حافظ نے, حافظ اللہ محافظ, وہ حافظ ہوتا ہے, حافظ نہیں ہوتا.